अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपने देखा कि कल कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात हुए जो कि 2015 के बाद अब जाकर कंटोनमेंट इलेक्शंस हुए 2021 में, और इन इंतखाबात के नताइज अभी आने शुरू ही हुए थे। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज पर ही हमने देखा कि एक तरफ नून लीग में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने फौरन मिठाइयां बांटनी शुरू कर दी, सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, जबकि दूसरी तरफ पीटीआई ने भी उसी रफ्तार से सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। अब अगर आप थोड़ा सा इनका हम एक एनालिसिस करें, क्रिटिकल एनालिसिस करें कि कौन जीता कौन हारा, और इससे पीटीआई के लिए कौन सी 3 अच्छी खबरें निकलती हैं और 3 बुरी खबरें निकलती हैं अभी के सिनेरियो को देखते हुए, और नून लीग में कौन सा एक ऐसा धड़ा है जो कि इस फतह के बावजूद, ये जो अनएक्सपेक्टेडली अच्छी फतह उनको मिली है पीटीआई पर, इसके बावजूद भी पीएमएलएन का एक धड़ा है जो कि अफसुर्दा है, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जरा अगर हम नताइज देख लें तो ये बहुत ही कम मार्जिन से पीटीआई हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स लेकर आगे निकली है, यानी 63 सीट्स पीटीआई की हैं, 59 नून लीग की हैं और 51 इंडिपेंडेंट्स की हैं। अब यहाँ 1 मिनट रुकते हैं और पीटीआई को दाद देते हैं कि माशाल्लाह, जब आप अपने वर्कर्स को और आपके जो नजरियाती लोग हैं जो कि आपको कहते हैं कि हम अच्छा डिलीवर करके दिखाएंगे, हम इतने सालों से आपके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, आपके विजन पर, हम पाकिस्तान के लिए आपका सा विजन रखते हैं, जब आप उनकी नहीं सुनते और आप फिर वही साजे माजे गामे जो कि रिजेक्टेड हैं बाकी पार्टीज के, जब आप उन्हीं लोटों को बार बार आजमाते हैं। कभी 2018 के इलेक्शन में आपने करके देखा कि कुछ हार गए और जो जीते भी तो उन्होंने बुरी तरह से आपको ब्लैकमेल करने में ऑपोजिशन का अंदर खाते साथ दिया। आपको क्या लगता है, ऑपोजिशन अददी अक्सरियत उनके पास नहीं है जिस तरह पीटीआई की हुकूमत के पास है इत्तेहादियों को मिलाकर? लेकिन अगर पीटीआई के अपने ही कुछ लोग ना इनको अंदर की खबरें दें, ना इनके साथ मिले हों, तो ऑपोजिशन कभी ताकतवर हो सकती है? आप खुद सोचें। तो ये थोड़ा सा पीटीआई को भी अब सोचना पड़ेगा कि आइंदा 2023 के जो इंतखाबात हैं उसमें आपको अपने लोगों पर ट्रस्ट करके आगे चलना होगा। अब इसमें जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो जीते हैं, ये जो 51 हैं, इनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनको पीटीआई ने टिकट नहीं दिया। पीटीआई टिकट देती तो यही विक्ट्री मार्जिन पीटीआई का अभी बहुत ज्यादा होता। अच्छा जी, अब जरा प्रोविंस वाइज भी देख लेते हैं, क्योंकि पंजाब में बहुत पिटाई हो गई है पीटीआई की। 28 सीट्स पीटीआई को मिली है पंजाब में, 51 सीट्स 51 सीट्स मिल गई हैं नून लीग को। और इस नतीजे के बाद शहबाज शरीफ साहब पार्टी रहनुमाओं को उसी वक्त फोन कर करके जिन जिन लोगों के साथ मिलकर वो चल रहे थे उन सबको मुबारकबाद तो पेश कर रहे थे, लेकिन जो एक धड़ा मैंने आपको शुरू में भी बताया कि बहुत दुखी है, वो मरियम नवाज के क्लोज जो धड़ा है वो दुखी है। क्यों? क्योंकि एक तरह से मरियम नवाज के बयानिए की शिकस्त भी हुई है और शहबाज शरीफ अपनी इस बात में सच्चे साबित हो गए हैं कि जब तक आप रियासती इदारों पर अटैक करते रहेंगे, जब तक आप रियासत को बुरा कहेंगे, फौज को गाली देंगे, आप अपनी रियासत पर जब तक खुदकुश हमला करते रहेंगे, तब तक पाकिस्तान की अवाम आपके साथ खड़ी नहीं होगी। लेकिन अगर आप महंगाई पर बात करेंगे, अगर आप ये वादे करेंगे कि जी हम आए तो क्या क्या कर देंगे, अगर आप हुकूमत पर प्रैक्टिकली उनकी परफॉर्मेंस को टारगेट करते हुए क्रिटिसाइज करेंगे, तो बहुत से आपके वर्कर्स, सपोर्टर्स जो कि मायूस होकर बैठ गए थे आपके एंटी स्टेट बयानिए पर, वो आपके साथ खड़े हो जाएंगे। और मरियम को खास तौर पर इस कैंपेन से जब दूर भी रखा गया, कोई आपने देखा ट्वीट्स वगैरह में कोई बयानिया बनाने की इजाजत नहीं उन्हें दी गई, कोई किसी किस्म की कंट्रीब्यूशन मरियम की नहीं थी, तो उसमें नून लीग को अच्छा खासा विक्ट्री मार्जिन भी मिला। और दूसरी बात, खास तौर पे मैं पंजाब की बात कर रही हूँ, क्योंकि जो ही हु रूल्स पंजाब रूल्स पाकिस्तान, बड़ी सीधी सी बात है, हमेशा से ऐसा होता आया है। पीपल्स पार्टी भी पंजाब में कभी इनके हालात बहुत बेहतर हुआ करते थे, आज पीपल्स पार्टी एक भी सीट पंजाब में नहीं ले सकी। सो थोड़ा सा इस पे बात करते हैं कि पीटीआई के लिए क्या अच्छी खबरें हैं और क्या खतरे की बातें हैं। 3 अच्छी खबरें अगर आप पीटीआई की मौजूदा सिनेरियो में देखें तो एक तो बात यह कि ये वाहिद एक ऐसी नेशनल लेवल पर जमात के तौर पर उभर कर सामने आई है जो कि हर सूबे में मुख्तलिफ जमातों के साथ मुकाबला कर रही थी। मतलब सिंध में पीपल्स पार्टी से मुकाबला कर रही थी, पंजाब में नून लीग से मुकाबला कर रही थी, खैबर पख्तूनख्वा में दीगर जमातों के साथ मुकाबला कर रही थी। सो ये पीटीआई के लिए उनके जिस चीज पर वो कम से कम अब सेलिब्रेट कर रहे हैं और थोड़े खुश हो सकते हैं कि देखें जी हमारी प्रेजेंस हर जगह है। सिंध में अगर
ہم موجود ہیں اور پیپلز پارٹی سے مقابلہ ہے تو نون لیگ کہیں پر بھی نہیں ہے. پنجاب میں اگر ہمارا اور نون لیگ کا کانٹے دار مقابلہ ہے تو اس میں پیپلز پارٹی کہیں پر بھی نہیں ہے. تو یہ سیلیبریٹ کرنے میں تو حق بجانب ہے پی ٹی آئی. لیکن وہیں پر پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا میں بھی یہی مار کھائی کہ جب آپ اپنے لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیتے اور آپ غلط لوگوں کو چوز کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا مارجن 5 سیٹس کا رہ جاتا ہے. 16 سیٹس پی ٹی آئی نے جیتی کے پی میں, جبکہ 11 انڈیپینڈنٹ جیت گئے, اور نون لیگ نے 5 سیٹس جیتی, پیپلز پارٹی نے 3 جیتی, اے این پی کا بالکل صفایا ہو گیا, وہ بالکل 2 سیٹس جیت سکی. بلوچستان میں انڈیپینڈنٹ سب سے آگے نکل گئے, 5 انڈیپینڈنٹ, 2 پی ٹی آئی اور 2 بلوچستان عوامی پارٹی. اور اسی طرح سندھ میں جو ہے وہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا بالکل ٹکر کا نیک ٹو نیک مقابلہ رہا. 14 سیٹس دونوں نے لی, اور انڈیپینڈنٹ جو تھے پھر بھی یہاں پر بھی 7 انڈیپینڈنٹ سیٹس آ گئیں. ایم کیو ایم کی 10 سیٹس تھیں, جماعت اسلامی 5, پی ایم ایل این بالکل نہ ہونے کے برابر 3. سو اس چیز کو سیلیبریٹ کرنے میں تو حق بجانب ہے پی ٹی آئی کہ دیکھیں جی ہم نیشنل لیول پر واحد جماعت ہیں جو ہر جگہ مختلف جماعتوں کے ساتھ ہم فائٹ کر رہے تھے. لیکن یہاں پر تھوڑا سا سائیکولوجیکل فیکٹر یہ بھی تو آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ حکومت میں زیادہ تر جگہوں پر, پنجاب میں آپ حکومت میں, کے پی میں آپ حکومت میں ہیں, فیڈرل لیول پر آپ حکومت میں ہیں, جس کا امپیکٹ ہوتا ہے کہ ملک میں کس کی حکومت ہے. تو لوگ تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ بندہ جو ہے یہ حکمران جماعت کا اگر کینڈیڈیٹ ہے تو یہ جیتتا ہے تو ہمارا کل کو فلاں مسئلہ ہے, اس کا فلاں وزیر واقف ہوگا پنجاب میں یا فیڈرل لیول پر بھی کبھی کو کام آتا ہے, تو اس سے ایک سائیکولوجیکل فیکٹر ہوتا ہے. اگرچہ اس بات کو نگیٹ کرتے ہیں 2015 کے جو انتخابات ہوئے تھے, کنٹونمنٹ بورڈ کے جو الیکشنز ہوئے تھے, اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کراچی میں جو ایم کیو ایم ہے اس کو زیادہ سیٹس ملی تھیں پیپلز پارٹی کی نسبت, باوجود اس کے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی 2015 میں, جس طرح آج بھی ان کی حکومت ہے صوبائی سطح پر, ان کی حکومت تھی, اس کے باوجود ایم کیو ایم زیادہ مارجن سے جیت گئی تھی. اچھا جی, سو دوسری ایک اچھی چیز, ایک تو یہ کہ ظاہر ہے نیشنل لیول پر پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جو کہ ایک فتح یاب ہوئی ہے سب کے ساتھ مقابلہ کرنے میں. دوسرا چیز کہ ان کی جو اکاؤنٹیبلٹی پر اور جو چوروں کو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم پکڑیں گے, احتساب کریں گے, ہم الیکشن کمیشن سے بات کر کے تو ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشین لائیں گے, الیکٹورل ریفارمز لے کر آئیں گے, اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کرنے کا حق دلوائیں گے, اور ہم پی ایم ڈی اے جو پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے ہم اس کو لے کر آئیں گے تاکہ فیک نیوز کے خلاف جو ہے ایک جہاد کیا جا سکے, اور اگر کوئی صحافی غلط خبر دیتا ہے تو 10 کروڑ اس کو جرمانہ کریں, اگر کوئی چینل غلط خبر چلنے دیتا ہے, نشر کرتا ہے, تو اس کو 25 کروڑ روپے جرمانہ کریں. تو دیکھیں ہم کتنی سخت میجرز لے رہے ہیں تاکہ ملک میں ایک احتساب کی فضا قائم ہو سکے, سب اپنے اپنے ایکشنز کے لیے اکاؤنٹیبل ہوں. تو اس بات پر عوام بہت زیادہ ان کو اپریشیٹ بھی کر رہی ہے, اور اب ان تمام اداروں کا کرپٹ عناصر کے ساتھ جو گٹھ جوڑ تھا وہ کھل کر سامنے آ رہا ہے. آپ ٹیلی ویژن چینلز پر دیکھتے ہیں, پرائیویٹ چینلز پر ہر تھوڑی دیر بعد یہ اشتہار چلتا ہے کہ فواد چودھری صاحب آئیے آپ کو ذرا سنواتے ہیں کہ آپ کے اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب کیا کہا کرتے تھے, کہ جس میں عمران خان کہتے تھے کہ یہ میڈیا آزاد ہونا چاہیے, میڈیا کی آواز نہیں دبنی چاہیے. تو عمران خان تو آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے, صرف فیک نیوز کے خلاف وہ بات کریں کہ فیک نیوز پھیلانے کی آزادی نہیں ہونی چاہیے, اور جو شخص ایسی حرکت کرنے کی جرات کرے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. اس کے بعد تیسری ایک اچھی خبر جو پی ٹی آئی کے لیے موجودہ سینیریو میں ہے وہ یہ کہ دنیا تعریف کر رہی ہے ماشاءاللہ. آپ دیکھیں ابھی ریسنٹلی پرسوں ڈی جی آئی جنرل فیض حمید نے چیئر کیا سیکیورٹی بریفنگ کو, جس میں پورے خطے کے جو جتنے بھی ریجنل ممالک افغانستان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, چائنا, رشیا, ترکمانستان, قازقستان, یہ سب جو تھے, یہ 8 ممالک کے جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے چیفز تھے وہ آئے, اور جنرل فیض حمید کی سربراہی میں وہ سیشن ہوا. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ عمران خان کے ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے سے پاکستان تنہا ہو جائے گا, ان کو ایک ٹھیک ٹھاک چپیڑ پڑی ہے کہ تنہا نہیں ہوتا. آپ کی سیلف اسٹیم جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہے تو دے ٹینڈ ٹو ریسپیکٹ یو مور. اور میں تو کہتی ہوں جس میں پرسنل لائف میں بھی اور پروفیشنل لائف میں بھی اور اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپس میں بھی اگر آپ کی سیلف اسٹیم نہیں ہے, اف یو ڈونٹ ریسپیکٹ یور سیلف انف, آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو کال یو. اچھا جی, اس کے بعد جو 3 خطرے کی گھنٹیاں ہیں پی ٹی آئی کے لیے, وہ ایک تو یہ کہ نون لیگ نے ان کو پنجاب میں پچھاڑا ہے. 28 سیٹس پی ٹی آئی کی, 51 سیٹس نون لیگ کی, کوئی چھوٹا مارجن نہیں ہے, ٹھیک ٹھاک مارجن ہے, تقریباً ڈبل مارجن سے نون لیگ جیتی ہے.
اور مریم صاحبہ اور ان کے کوارٹرز میں جتنی بھی افسردگی پائی جائے کہ دیکھیں ہمارا بیانیہ ریجیکٹ ہو گیا، لیکن شہباز شریف کو اس کا مطلب ہے کہ شہباز شریف نے جو کیمپین کی اور جو ان کے ساتھ پورا نیٹ ورک ہے ان کا نون لیگ کا پنجاب میں، وہ آج بھی اتنا ہی اسٹرانگ ہے جتنا وہ اپنی حکومت کے وقت تھا. بیوروکریسی تو ان کے ساتھ ہے ہی، لیکن ان کی اپنی جماعت بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. سو یہ پی ٹی آئی کے لیے بڑی ایک خطرے کی بات ہے کہ جہاں آپ لوگوں میں ٹوٹ پھوٹ ہو گئی، علیم خان الگ استعفیٰ دے کر چلے گئے فار پرسنل ریزنز آف کورس، مطلب ان کے قریبی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اتنا تنگ تو مجھے نون لیگ کی حکومت نے نہیں کیا تھا کہ جو چیز میں نے غلط بھی نہیں کی اس پہ بھی میرے پیچھے پڑے ہوئے. تو صرف یہ پروو کرنے کے لیے کہ عمران خان کے دیکھیں جی کلوز ترین بندوں کو بھی ہم اس طرح سے، کلوزسٹ لوگوں کو بھی یوں ہم اکاؤنٹیبلٹی سے گزاریں، تو ان کا اکاؤنٹیبلٹی کریں، جو چیز غلط ہے اس پر سوال کریں. یہ تو آپ بلا وجہ کا اخبار کر رہے ہیں. جہانگیر ترین صاحب ہیں تو وہ دیکھیں کہ وہ بالکل الگ تھلگ ہو گئے، اور اس میں پی ٹی آئی کے اپنے ہی کچھ لوگوں کی فالٹ ہے کہ سیاسی سطح پر ان کو اکٹھا نہیں رکھ سکے. احتساب ضرور ہونا چاہیے، سب کا ہونا چاہیے، لیکن سیاسی سطح پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے پی ٹی آئی. پھر یہ کہ انڈیپینڈنٹس کی جو میں بات کری تھی کہ جو آپ کے اچھے لوگ ہیں جب آپ ان کو ٹکٹ نہیں دیتے تو جب وہ آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑ کے جیتتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی ویک اپ کال ہونی چاہیے کہ ہم ہی اچھے لوگوں کو ٹکٹ دے دیں تاکہ وہ ہمارے ٹکٹ پر جیتیں اور ہمارا وکٹری مارجن بڑھے. اس کے بعد جی گورننس ایشوز، مہنگائی، پرائز کنٹرول کمیٹیز آپ کی افیکٹو ابھی تک نہیں ہو سکیں. اور بزدار صاحب پہ بات کرو تو پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو غصہ تو بہت آتا ہے مجھ پہ، لیکن میں ہمیشہ سے ہی بات کرتی ہوں کہ وہ ہی واز ناٹ دا رائٹ چوائس فار دس رول. اور ابھی بھی جو بزدار صاحب کے بھائیوں کے حوالے سے بہت خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ان کا کافی کام سیدھا ہو چکا ہے پنجاب میں، اور ان کے بہت سے ان کا باقاعدہ ایک نیکسس ہے جہاں سے وہ اپنا کام نکلواتے ہیں. اور بزدار صاحب کے حوالے سے بھی ظاہر ہے کہ شکایات آتی رہیں، ہم ان پہ بات بھی کرتے رہے اور ابھی بھی میں تو کرتی ہوں، چاہے کوئی ناراض ہو چاہے کوئی خوش ہو. دیکھیں یہ کوئی بات نہیں ہے کہ بندہ کہ وہ جی سیدھا سادہ بہت ہے، کوئی بندہ تو وہ ٹھیک ہے نہ ہو سیدھا سادہ. میری طرف سے کلاشن کوف لے کے پھرے یار، کام کرے، کام لوگوں کو مانی رکھتا ہے، پرفارمنس ہونی چاہیے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ شلوار قمیض پہنے یا پینٹ شرٹ پہن کے آ رہے ہیں، آپ جو بھی پہن کے آ رہے ہیں، آپ کی اٹس یور پرفارمنس دیٹ میٹرز دا موسٹ. سو یہ پی ٹی آئی کے لیے کچھ چیزیں ہیں جن پر غور کرنا ہے، کیونکہ اب 2 سال رہ گئے اور اب بلدیاتی انتخابات اگر مارچ اپریل میں ہو جاتے ہیں اور اس میں اسی طرح اگر پی ٹی آئی کو مار پڑ جاتی ہے تو 2023 کے الیکشنز میں پھر ایک فضا بن جائے گی کہ جو بار بار آزمائی ہوئی پارٹیز ہیں انہی کو موقع دیا جائے. لیکن اگر یہ دسمبر 2021 تک جو انہوں نے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم صحت کارڈ دے دیں گے پوری پنجاب کی پاپولیشن کو انشاءاللہ، اور بھی جو اچھے اس طرح کے کام ہیں، اگر جابز مل جاتی ہیں، کنسٹرکشن انڈسٹری میں، آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کافی اچھا بوم آیا ہے ریسنٹلی، ایکسپورٹس بڑھی ہیں ماشاءاللہ، ظاہر کام ہو رہے تو ایکسپورٹس زیادہ ہوئی ہے نا. تو اگر یہ چیز گراؤنڈ پر ٹرانسلیٹ ہوتی ہوئی عوام کو نظر آئے گی، میڈیا پر آپ بتائیں گے یا ایٹ لیسٹ سوشل میڈیا پر ہی آپ اچھے طریقے سے بتائیں گے عوام کو، تو ہی ان کو نظر آئے گا، کیونکہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. سو اللہ کرے کہ پنجاب میں جو ہیلتھ کارڈ ہے وہ اسی طرح ملے تو ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے بلدیاتی انتخابات 2022 اور عام انتخابات 2023 میں جیتنا اللہ کی مدد سے بہت آسان ہو جائے اگر پنجاب میں یہ ہیلتھ کارڈ دے گئے. کیونکہ خیبر پختونخوا میں انہوں نے جو 2/3 اکثریت سے بھی زائد سے یہ جب آئے تھے، آخری یہ جو بھی ریسنٹلی 2018 کے انتخابات تھے، تو وہ ایک ہسٹری بنی تھی کے پی کی تاریخ میں کہ ورنہ کے پی کے لوگ بار بار جماعتوں کو آزماتے نہیں. پنجاب کی تو عادت ہے نا، 5 سال نواز شریف آ جائیں، 5 سال پھر پیپلز پارٹی، بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا 5 سال پہلے. تو کے پی کا ایسا ٹرینڈ نہیں ہے، مزاج ہی نہیں ہے وہاں کے لوگوں کا. لیکن انہوں نے مینلی جتنے بھی لوگوں سے پوچھا گیا، زیادہ تر لوگوں نے کہا کہ ہیلتھ کارڈ پر ہم عمران خان کو جھولیاں اٹھا کے دعائیں دیتے ہیں. جیسے شوکت خانم سے جن لوگوں کے پیاروں کا علاج ہوتا ہے ماشاءاللہ، اور مفت ہو تو کیا ہی بات ہے، لیکن جو لوگ پے کر کے بھی علاج کرواتے ہیں تو وہ بہت دعائیں دیتے ہیں. تو اس طرح کی دعاؤں سے مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی کے صدقے عمران خان کو آگے سے آگے لے کے جاتے ہیں، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ فلٹر آؤٹ ہو جاتے ہیں. لیکن اب کہ ان کو جلدی ایسے لوگوں کو فلٹر آؤٹ کرنا پڑے گا اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. اور میں ریپیٹ کرتی ہوں کہ خیبر پختونخوا میں بھی دوبارہ سے پی ٹی آئی ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے جیت کرائی تھی. حالانکہ ادھر آپ کو پتہ ہے بی آر ٹی کا کتنا وہ میس تھا، پشاور کے لوگ تنگ بھی بہت تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ووٹ کیا ان عمران خان فیور. سو پنجاب سے بھی ان کو دوبارہ سے بڑا زبردست اور پہلے سے اچھا ووٹ مل سکتا ہے اگر یہ ہیلتھ کارڈ جلد از جلد متعارف کرا دے. پاکستان زندہ باد.